औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी मोहतरम माँ, प्यारी बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम इंशाअल्लाह तिलावत करेंगे अपने अगले सबक की, जो कि है सूरह अनाम की आयत नंबर 83 और 84। ये है 83 और ये है 84। इंशाअल्लाह तिलावत करेंगे तर्जुमा के साथ, तफसीर के साथ, आयत नंबर 83 एंड आयत नंबर 84 की इंशाअल्लाह। और तो चलिए शुरू करते हैं सबक आज का। लेकिन शुरू करने से पहले बेल के आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। और हो सके तो शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, आपको भी सवाब मिले और मुझे भी। तो ये आयत नंबर 83 जो है वो शुरू हो रही है इधर से, ख़त्म इधर हो रही है और शुरू इधर से हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतिलका, और ये, वैसे तिलका के मीनिंग वो होता है, लेकिन इधर हम इस आयत के मुताबिक ये लेंगे। हुज्जतुना, हुज्जत है हमारी या दलील है हमारी। आते ना हूँ, आते दी है, ना के मीनिंग हमने, हा के मीनिंग उसको। आते ना हा इब्राहीम, हुज्जतुना आते ना हा इब्राहीम। और ये हुज्जत है हमारी, दी है हमने उसको, इसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, अला ऊपर, कौम ही उसके कौम के। नरफो, हम बुलंद कर देते हैं, दरजातिन, दर्जे, दरजातिम मन नशाउ, दर्जे जिसके हम चाहें, मन जिसके, नशाउ हम चाहें। अगर ये यशाउ होता तो वो चाहे हो जाता, या तशाउ होता तो फिर तुम चाहते। लेकिन चूंकि ये नशाउ है तो ये इसका मतलब है हम चाहें। हम बुलंद कर देते हैं, ना के मीनिंग हम, इधर भी ना के मीनिंग हम, और इधर भी ना के मीनिंग हम नरफाउ, हम बुलंद कर देते हैं। इधर भी उसी तरह, अगर यर हो जाता तो वो, अगर तर हो जाता तो तुम, और चूंकि नरफ हो तो हम बुलंद कर देते हैं। रफ़ा जिस तरह राफे होता है, रफ़ा होता है, नरफ़ा अरफा जो होता है, अरफा बुलंद को कहते हैं। तो इस तरह नरफ़ा हम बुलंद कर देते हैं, दरजातिन दर्जे जिसके चाहे, मन नशाउ जिसके चाहे। इन्ना बेशक, रब का रब तुम्हारा या रब तेरा, हकीम अलीम हिकमत वाला और इल्म वाला है, बेशक। अब इस आयत में अल्लाह ताला मज़ीद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कह रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किस तरह हमने जो है सब कुछ अता फरमाया, इल्म अता फरमाया, और उसके कौम के मुकाबले में हमने उसको बुलंद दर्जात दिए, हुज्जत दी हमने उसको कि उसके कौम के ऊपर उसको दर्जात दे दिए। किस तरह उसकी कौम जो है शिर्क में मुब्तला थी, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तौहीद का कलमा पढ़ाया, अल्लाह ताला ने तौहीद का इल्म दिया, और हर इल्म सितारों से और हर किस्म की हिकमत से जिस तरह अल्लाह ताला ने चाहा उसको फराहम किया, जितना अल्लाह ताला ने चाहा उसको फराहम किया। अगली आयत में भी हम पढ़ेंगे कि किस तरह अल्लाह ताला ने अपनी रहमतें उस पर खोल दी थी। और चूंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह के इश्क में सब कुछ जो है वो दुनियावी सब कुछ छोड़ दिया था, और वो अल्लाह के इश्क में ऐसे हो गए थे कि ना आग को देख रहे थे, जिस तरह नमरूद ने आग जला दी, किस तरह की, कितनी ज़्यादा लकड़ियां जमा करवा के अपनी कौम से, जो नमरूद बादशाह था उस वक्त का, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर का, तो उसने उस आग में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बात से इधर उधर नहीं गए,
اس طرح اس لیے تو کہتے ہیں علامہ اقبال جس طرح اپنے شعر میں کہتا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل بھی محو تماشا ہے لب بام ابھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے کے بارے میں ہے کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے درجات دیے، کہ فرشتہ بھی آیا ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم اگر چاہو تو میں اس آگ کو بجھا دوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا کہ جس کے عشق میں میں مبتلا ہوں تو وہی میرا یہ آگ جو ہے مجھے ٹھنڈا کرے گا، وہی مجھے بچائے گا، مجھے کسی اور سے مدد لینے کی ضرورت نہیں۔ اتنا وہ توحید پر پکا ہو گیا تھا۔ حالانکہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے لیے خود اس آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو گلستان بنا دیا اور آگ سے کہا کہ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اس لیے ہر چیز جو ہے اللہ کے حکم سے کام کرتی ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ آگ سے جلتا ہے، آگ سے چیزیں جل جاتی ہے یا بندہ جل جاتا ہے آگ لگنے سے، لیکن نہیں، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، آگ نہیں جلاتی، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ چھری جو ہے وہ چلتی ہے لیکن اللہ کے حکم سے، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو چھری سے کچھ بھی نہیں کٹے گا۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے شیپ کے اوپر، بھیڑ کے اوپر چھری چلائی، لیکن چھری چلائی اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر، لیکن نہیں چلی اور نیچے شیپ آ گیا، بھیڑ آ گیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اس کے گردن پر پھر چھری چل گئی۔ تو اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، اور یہی عقیدہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند درجے دیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم بلند کر دیتے ہیں درجے جس کے چاہیں۔ بے شک تیرا رب جو ہے وہ حکمت والا ہے، وہ اندر کی باتیں جاننے والا ہے، وہ راز کی باتیں جاننے والا ہے، علم والا ہے، ہر چیز کے علم کا احاطہ کیا ہوا ہے، اس کی وسعت میں سب کچھ، جو کہ کتنے ہی اندھیروں میں چھپی ہوئی چیز ہو، لیکن اللہ کو اس کا علم ہے، اس لیے کہ اس کو پیدا ہی اللہ نے کیا۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، وَوَهَبْنَا، اور عطا کیا ہم نے، اور وہب دیا، نون الفنا کے میننگ ہم نے، لہو اس کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور دیا ہم نے اس کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق جیسا بیٹا، وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب جیسا، اسحاق کا بیٹا یعقوب، کلن، ہر ایک کو، ہدینا، ہم نے ہدایت دی، ہدایت دینا، اور نہ کے میننگ ہم نے، یعنی ان سب کو ہم نے سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ وَنُوحًا، اور نوح علیہ السلام کو، ہدینا، ہدایت دی ہم نے، من قبل، من کے میننگ اس سے یا سے، قبل اس سے پہلے، قبلو ہے، میں مجھ سے غلطی سے قبلی پڑھا گیا، قبلو، من قبلو، اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی اس سے پہلے، ومن، اور میں سے، ذریتی، اس کی اولاد میں سے، اور اس کی ہی کے میننگ اس کی، ذریت اولاد، من میں سے، اور اس کی اولاد میں سے، داؤد علیہ السلام، وسلیمان، اور سلیمان علیہ السلام، وایوب، اور ایوب علیہ السلام، ویوسف، اور یوسف علیہ السلام، وموسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام، وہارون، اور ہارون علیہ السلام، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نجزی المحسنین، ہم جزا دیتے ہیں، ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ کس طرح اللہ تعالیٰ اس ابراہیم علیہ السلام نے ساری قوم کی دشمنی مول لی، لیکن اللہ کو نہیں چھوڑا، تو اللہ نے بدلے میں کتنا کچھ دیا،
ساری دنیا سے بڑھ کر اس کو درجے دیے. ابھی تک کی قومیں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو مانتی ہے. بہت سی قومیں ہیں جو مسلمان تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتی ہے. اتنے بڑے درجات دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی قوم کے مقابلہ میں ہم نے اس کو سب کچھ دیا. اس کی قوم نے اس کو جتنے بھی تکالیف دی اس سے بچائے رکھا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اس کو اسحاق جیسا بیٹا دیا اور اسحاق سے یعقوب جیسا بیٹا جو ہے پیدا کیا جو کہ اس کی اولاد میں تھے. اور ہر ایک کو ہدایت دی. اور اسی طرح اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نوح علیہ السلام کے سیلاب میں جب سیلاب آ گیا نوح علیہ السلام کی دعا کے بعد جب اس کی قوم نہیں مان رہے تھے نوح علیہ السلام کی بات نہیں مان رہے تھے تو سیلاب آ گیا. جو نیک لوگ تھے اس کے ساتھ کشتی پر سوار ہو گئے اور باقی ساری قوم جو ہے وہ ڈوب گئی. تو اس کے بعد جو پھر دوسرے لوگ اور دوسری قومیں آباد ہوئی تو کہا جاتا ہے علماء کہتے ہیں کہ وہ سارے نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے. نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. آدم علیہ السلام کی اولاد. اور پھر آدم علیہ السلام کے بعد جب نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب کا عذاب آیا اور سارے ختم ہو گئے تو اس کے بعد جو قوم تھی وہ نوح علیہ السلام کی تھی. اور اسی سے پھر آگے ساری قومیں بڑھتی گئی جس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کے لیے کہتے ہیں کہ اس کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان سب پیغمبروں کی انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے. ان کے بھی قصے آئیں گے احوال آئیں گے جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ. اس جگہ پر اب ہم زیادہ ایک ایک پیغمبر کے بارے میں تفصیل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تو اگر ایک ایک پیغمبر کا قصہ بیان کریں گے تو سبق کافی ٹائم لے لے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے چل کے آ رہے ہیں. اور بعد میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا درجہ دے دیا کہ سارے پیغمبر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہے. ایون کہ ہمارے پیغمبر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کے شجرے سے ہے. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں پھر اپنے نیک بندوں کو اس طرح جزا دیتا ہوں. کتنا مہربان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ہمیں بھی توفیق دے نیکی کی ہدایت اور توحید پر چلنے کی اور شرک کے ملاوٹ سے اللہ بچائے. جس کی آج کل کے دور میں بھی بہت سے مسلک بنے ہیں اور مختلف طریقے سے شرک کر رہے ہیں اور ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا اور ہم کر رہے ہوتے ہیں. اللہ ہمیں بچائے اور اس قرآن مجید کے مطابق جو کچھ اللہ بتا رہا ہے تو اس کے مطابق زندگی ہم گزارے اور ہمیں اللہ توفیق دے کہ اس کا ترجمہ مکمل کریں. اور ہم سب مسلمانوں کو جو نہیں پڑھ رہے اللہ ان کو بھی توفیق دے کہ قرآن مجید ترجمے سے پڑھے اور ان کو سمجھ آ جائے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, توحید کیا ہے, شرک کیا ہے, کس طرح کے شرک لوگ رسولوں کو بھی اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں نعوذ باللہ, جو کہ وہ بھی شرک میں آ جاتا ہے. اللہ ہمیں بچائے. صدق اللہ العظیم. آج کا سبق ختم ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ, یا پروردگار, یا رب العالمین, یا مالک یوم الدین, یا اللہ کل شیء قدیر. یا اللہ ہمیں, ہمارے والدین کو, ہمارے بھائی بہنوں کو, ہمارے اولاد کو, ہمارے بھائی بہنوں کو, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے رشتہ داروں کو, کل مومن مسلمانوں کو, یا اللہ میری استانی اپنی جان کو اور کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما. دوزخ کے عذاب سے بچا. قبر کی سختی اور وقت نزاع کی سختی آسان فرما.
یا اللہ یا پروردگار یا رب العالمین ہمیں عافیت والے معاملات دے، ہماری بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں اور برائیاں ہم سے دور کر دے۔ یا اللہ یہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اس کے تلاوت میں، اس کے زیر زبر پیش میں، تلفظ میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو یا اللہ معاف کر دینا، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دیں، آمین۔